अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा व तालिबात और मेरे अजीज़ सब्सक्राइबर्स। इससे पहले पिछले के सबक में मुर्दा बदस्त ज़िंदा आधा हिस्सा हमने पढ़ा था। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ले देकर जनाजा ख़बरस्तान तक पहुँच गया था। फिर ख़बरस्तान की बहुत बुरी हालत थी, उसका हमने मुताला किया। 100-200 मुर्गियाँ हैं, घोड़ा है, बकरियाँ हैं, वो और एक जंगल जैसा बना हुआ है। और फिर नीचे मजीद कहा गया था कि एक तरफ तो जंगल जैसा बना हुआ था, खबरों का जो इलाका था मुर्दों का था, और जो साफ ज़मीन थी, खुली ज़मीन थी, उसको साफ सुथरा करके रखा गया था, क्योंकि अब आने वाले लोगों के लिए लुभाना था, तो इसलिए ज़मीन साफ करके रखी गई थी। अब जो ज़मीन बेच दी गई थी, अब उस ज़मीन जो बेची गई थी उस ज़मीन का तो ताल्लुक़ है ही नहीं। अब वो जिस मुर्दे के लिए बेच दिया गया था तो वो जाने, वो मुर्दे जाने। अब वो जो ख़रीद लिए हैं, ख़बरें बन गई हैं, अब उनको तो कोई हमदर्दी नहीं है कि वो आकर ख़बर की मरम्मत कर लें। अब आगे हम देखते हैं। चलिए हस्ब मामूल हम उसका दूसरा हिस्सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम मुताला करेंगे। ये हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है। तो बात यहाँ हो रही थी कि मियाँ सखे रहते तो ख़बरस्तान में हैं, मगर हमेशा फूलों की सेज पर सोते हैं। इधर लोग खबर पर फूल चढ़ा कर गए और इधर उनके बच्चे सब के सब समेट लाए। रात भर ये फूल बिस्तर पर रहे, सुबह बासी फूल ले जाकर फिर खबर पर चढ़ा दिए। खैर क्या हर्ज है, जिंदों का काम भी निकल गया, मुर्दे भी खुश हो गए। तो यहाँ पर एक तंज किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि यहाँ पर सखे साहब तो ख़बरस्तान में रहते हैं, लेकिन जब वो रात में सोते हैं तो फूलों की सेज में सोते हैं। उधर लोग अपने अजीज़ों की खबरों पर फूल चढ़ा के जैसे ही जाते हैं, इधर इन सब मियाँ सखे के बच्चे पूरे फूल समेट लाते हैं और फिर बिस्तर पर डाल देते हैं। अब सुबह होते ही वो फूल बासी हो जाते हैं, फिर वो बच्चे ले जाकर वो फिर खबर पे डाल देते हैं। इनका काम भी निकल गया, ये भी खुश और मुर्दे भी खुश। इस घर में सिलबट्टा खरीदने की कभी नौबत ना आई। खबर के अच्छे से अच्छे पत्थर पर मसाला पीस लिया। अगर कुछ दिनों कोई देखने भालने ना आया तो पत्थर उखाड़ झोपड़ी के पास ला रखा। अब देखिए ये भी बड़ी मिजाहिया बात है, बड़ी अच्छी बात है। तंजन कहा इन्होंने कि किसी खबर की तावीज़ में कोई पत्थर चिकना चपटा अच्छा लगा तो बेसखनी उस पर मसाला पीस लेती हैं, सिलबट्टा लाने की नौबत भी नहीं आती। और फिर कुछ दिनों अगर कोई देखभाल करने वाले अजीज़ व अकारिब के खबरों को देखने वाले अगर नहीं आते हैं तो वो पत्थर उखाड़ के झोंपड़ी के पास ला के रख लेते हैं। बकरियां खबरों पर खलांचे मारती फिरती हैं, मुर्गियां कच्ची खबरों को कुरेद रही हैं, बच्चे या तो चबूतरों पर लोट मार रहे हैं या तावीज़ों को घोड़ा बनाए बैठे हैं, बच्चियां खबरों पर बैठी ईंटें और ठीकरे पीस रही हैं। किसी बेचारे की खबर पर चादर पड़ी है, उस पर बेसखनी ने गेहूं सुखाने डाल दिए हैं। तो ये आलम है कि बच्चे बैठे हुए हैं, बकरियां खबरों पे इधर से उधर छलांगे मारती फिर रही हैं और खबरों को भी नुकसान पहुंचाती रही हैं। मुर्गियां हैं कि अगर कच्ची खबर है तो उसको कुरेद कर उससे दाने चुन कर खा रहे हैं। मतलब बच्चे या तो चबूतरे पर बैठे हुए हैं या फिर तावीज़ जो पत्थर होता है खबर का उसको घोड़ा बना के खेल रहे हैं, और बच्चियां जो है ठीकरियां पीस रही हैं। और अब किसी बेचारे की खबर पर अब ये अगर चादर साफ रही, कोई नई खबर आई तो बेसखनी उस पर गेहूं सुखाने के लिए डाल दिए हैं। टटवानी को एक अगली और एक पिछली टांग बांध कर छोड़ दिया, वो खबरों में घास चढ़ती फिरती है।
टटवानी मानी टट्टू, टट्टू का मुअन्नस है टटवानी। ये टट्टू मानी छोटे घोड़े को कहते हैं। तो उसकी अगली और पिछली टांग, छोटा घोड़ा होता है तो वो उसकी अगली पिछली टांग को बांध कर छोड़ दिया है, उसको चलने में मुश्किल हो रही है और खबरों में घास चढ़ती फिरती है। इस तरह इसके इधर उधर फुदकने से किसी खबर की ईंट गिरी, किसी का चूना गिरा, किसी का पत्थर गिरा। अगर ऐसे ही 4-5 घोड़े छोड़ दिए जाएं तो थोड़े ही दिनों में वही मंजर बन जाएगा जो ज़लज़ले के बाद कांगड़े का हो गया था। तो यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर इस तरह के टटवानी को एक 5-6 घोड़े छोड़ दिए जाएं तो पूरी खबरें तहस नहस हो जाएंगी और सारे का सारे खबरस्तान का मंजर ऐसा हो जाएगा कि कांगड़ा जो एक स्टेट है वहाँ पर ज़लज़ला आया था। तो उसकी मिसाल देते हुए कह रहे हैं बेग साहब, जनाजा खबरस्तान क्या फौज में तुरुम बच गई, जनाजा खबरस्तान क्या गया, फौज में तुरुम बच गया। फौज में तुरुम के माने जो बाजा होता है, जो फौज में बजाया जाता है किसी चीज के इत्तला करने के लिए। तो सखे का सारा खानदान अपना अपना काम छोड़ झोपड़ी में घुसा और अनाज लेने को बर्तन ले लाइन बांध कर आ बैठा। अब वो रिवायत थी, रीत थी वहां पर कि जैसे ही खबरस्तान जनाजा पहुंचता है तो वहां पर कुछ तकसीम होते हैं, चावल या अनाज तकसीम करते हैं। तो वो सखे का जो वो खानदान था, बच्चे बड़े बूढ़े सब जो भी थे, वो अपने अपने लिए कुछ जो भी घर में मिला बर्तन वो ले आए, ला के लाइन बांध कर खड़े हो गए अनाज लेने के लिए। तो ऐसा है। तो उसके बाद फिर क्या आलम हुआ हम देखते हैं। तो पूरा सफ़े का खानदान अपने अपने हाथ में कटोरे जो उनके घर में मिला वो लेके आके खड़े हो गए, लाइन बनाकर खड़े हो गए हैं। किसी के हाथ में बेपेंदे का तामचीनी का कटोरा है, तो किसी के पास टट्टू रिकाबी, टूटी रिकाबी, किसी के पास मिट्टी का प्याला है, तो किसी के हाथ में टूटा हुआ छाछ। सच है खुदा रज़्ज़ाक़ है, खबरस्तान वालों को भी घर बैठे रिज़्क़ पहुंचाता है। बेशक अल्लाह ताला रिज़्क़ हर हाल में पहुंचाते हैं, चाहे वो खबरस्तान के हों, क्या शहर में रहने वाले हों या जंगल में रहने वाले हों, जानवर हों के इंसान हों। अल्लाह ताला कहते हैं कि रिज़्क़ पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, रिज़्क़ मैं ज़रूर पहुंचा कर रहूँगा। तो यहाँ पर उसी बात का इजहार हो रहा है कि कह रहे हैं खबरस्तान वालों को भी घर बैठे रिज़्क़ मिल रहा है। ये तो खबरस्तान वालों की हालत हुई। अब साथ वालों की कैफियत सुनिए। जनाजा लाकर लबे गोर रख दिया गया। अब जनाजा आ गया, अब गोर मानी खबर, खबर के किनारे रख दिया गया है। एक आता है खबर को झांक जाता है, दूसरा आता है झांक जाता है। हर शख्स को जमीन सख्त होने की शिकायत है। कोई मजदूरों को सुस्त कहता है, कोई पिटाऊ का नुकसान बताता है, कोई खबरस्तान वालों को बुरा कहता है। जब इस रिव्यू से भी फरागत पाई तो 2-2, 3-3 आदमी एक एक खबर पर जा बैठे। अब जनाजा आ गया तो लबे गोर पर यानी खबर के किनारे रख दिया गया था। अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक आदमी, दो, एक एक आकर खबर झांक रहे हैं, झांक ताक हो रही है और उनको शिकायत हो रही है कि ज़मीन सख्त है, ज़मीन बहुत सख्त है। कोई मजदूरों को बुरा भला कह रहा है कि नहीं ये बड़े सुस्त हैं, काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ठीक से खुदवाई नहीं कर रहे हैं। कोई पिटाऊ का नुक्स बताता है, कोई खबरस्तान वालों को बुरा भला कह रहा है कि खबरस्तान की देखभाल सही नहीं हो रही है। तो इस तरह अपनी अपनी राय, रिव्यू से फरागत मिली लोगों को। तो 2-2, 3-3 का एक एक ग्रुप बन गया और खबर एक एक खबर पर जा बैठे। चबूतरे को तख्त बनाया और तावीज़ गाँव तकिया और लगे सिगरेट और बीड़ी का दम लगाने। किसी ने सखे से चिलम भरने की फरमाइश की, उसने हुक्का ताज़ा कर सुल्फा भर हाजिर किया
خواہ مزے لے لے کر پیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی تواضع کی جا رہی ہے، سلفے پر سلفہ بھروایا جاتا ہے اور یہ وقت کسی نہ کسی طرح کاٹا جاتا ہے۔ بہرحال ابھی وہ خبر کھد رہی تھی، کھدنے میں دیر ہو رہی تھی تو لوگوں کو انتظار نہیں ہوتا، عبرت بھی نہیں لیتے۔ کسی ایک خبر پر 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، بہرحال وقت گزاری کر رہے ہیں۔ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کچھ خدا کی یاد کریں یا ان خفتگان خاک کی حالت دیکھ کر عبرت ہی حاصل کر لیں، کہ ان خبروں کو دیکھ کر کہ ایک دن ہمیں بھی اس اندھیرے گڑھے میں آنا ہے۔ یہ عبرت انہیں نہیں ہو رہی ہے، توفیق حاصل نہیں ہو رہی ہے ان کو، کہ بس ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، اپنی منمانی کر رہے ہیں، کوئی چلم پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی حقہ، تو اس طرح سے وقت گزاری کا سامان ان کے لیے مہیا ہو گیا ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ گھاس سے بچتے بچاتے خبروں پر کودتے پھاندتے چلے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ ہیں گھاس پر سے بچتے بچاتے خبروں پر سے کودتے پھاندتے۔ یہ کون ہے؟ دیکھتے ہیں، یہ وہ صاحب ہیں جن کے مرے ہوئے عزیزوں کے آج دن پھرے ہیں۔ یوں تو خدا نخواستہ فاتحہ کو کیوں آنے لگے، آج شرما شرمی قبرستان میں آ گئے، مفت کرم آشتن کی صورت ہے، چلو فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب آ گئے تھے قبرستان میں، یوں تو انہیں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کے عزیزوں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، اب ایک بہانے سے کسی ایک جنازے کے ساتھ آ گئے ہیں، تو اب لگے ہاتھ ان کے عزیزوں کے خبروں کو دیکھتے پھر رہے ہیں۔ اگر وہ ریگولر آتے، پابندی سے آیا کرتے تو ان کو خبروں کی جگہ یاد ہوتی، صاف صفائی بھی ہوتی۔ اب وہ آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کو ڈھونڈنے کی مصیبت پیش ہو رہی ہے کہ بھئی خبر یہاں تھی، وہاں تھی، کہاں تھی، یاد نہیں آ رہا ہے، اس لیے ایک خبر سے دوسری خبر، ایک جگہ سے دوسری جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ اب اس کے بعد جب کوئی دوسرا عزیز یا دوست مرے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب آپ تو آئے ہیں کہ بھئی کوئی دوست مر گیا تھا تو اس کے ساتھ آئے، عزیز مر گیا تو آئے تھے، پھر ایک اور بار کوئی دوسرا عزیز مر جائے گا تو جب آئیں گے، اب آئے ہیں تو آئے ہیں، کچھ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ ایک صاحب ہیں کہ خبروں کے کتبے ہی پڑھتے پھر رہے ہیں، کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، کوئی اچھا کتبہ مل گیا تو اپنے دوستوں کو بھی آواز دے کر بلا لیا، اور بجائے فاتحہ کے داد سخن گوئی دی گئی، کچھ اپنا کلام سنایا، کچھ ان کا سنا، غرض کوئی نہ کوئی مشغلہ وقت گزارنے کا نکال ہی گیا۔ اب یہ بھی بڑی مضحکے کی بات ہے کہ ایک اور صاحب ہیں کہ ان کا مشغلہ دیکھیے کہ خبروں پر جو تعویذ لگی ہوئی ہے اس پر نوٹ کرتے ہیں، اچھے اچھے اشعار جو ہوتے ہیں وہ ان کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ شاعر صاحب ہیں، کچھ شاعری والے مطلب شعر و شاعری کا ذوق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور شاعر حضرات بھی ہوتے ہیں، تو وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ واہ کیا شعر ہے۔ اب کہیں کسی تعویذ پر اچھا شعر نظر آ گیا تو اپنے دوستوں کو بلوا لیا اور داد سخن دی، واہ کیا بہترین شعر ہے، اور وہاں پر اپنا کلام بھی سنانے کا موقع مل گیا، ان کو اپنے دوستوں کو پریشان کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر اس طرح کا مشغلہ کچھ نہ کچھ ہر آدمی اپنا اپنا مشغلہ نکال لیا ہے۔ جو لوگ چبوتروں پر متمکن ہیں ان کے کچھ نہ پوچھو، ہر چبوترا ایک پارلیمنٹ ہے اور ہر خبر ایک کانگریس کا اجلاس، دنیا بھر کی خبروں پر تنقید ہو رہی ہے، دفتر کی کارروائیوں پر بحث ہو رہی ہے، افواہوں کے ذرائع اور ان کی تصدیق و تردید کی جا رہی ہے، سفارشیں ہو رہی ہیں، وعدے لیے جا رہے ہیں، غرض سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا تو وہ جو ہونا چاہیے اور جس غرض سے ساتھ آئے تھے۔ بے شک بالکل۔ تو یہاں پر فرحت اللہ بیگ بڑا اچھا منظر کھینچے ہیں کہ ایک اور گروپ تھا، ایک اور گروپ کے لوگ تھے کہ چبوتروں پر متمکن ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی تو کچھ پوچھیے مت۔ اب ہر چبوترا ایک پارلیمنٹ جیسا بنا ہوا ہے کہ کانگریس کا اجلاس ہے اور خبروں پر تنقید ہو رہی ہے، اس کی چھان بین ہو رہی ہے کہ ایسا چل رہا ہے، ایسا نہیں چلنا چاہیے، سیاست ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جس کے ذہن میں جتنی بات آئی اب وہ سیاسی باتیں ہو رہی ہیں،
اور پھر کوئی دفتر کی کارروائیوں کی بحث کر رہا ہے اور رشوت خوریوں کی بات ہو رہی ہے، افواہوں کے ذریعہ ان کی تصدیق و تردید بھی کی جا رہی ہے، اب سفارشیں بھی ہو رہی ہیں کہ کوئی اگر وہاں پر عہدیدار نکل آیا تو اس سے وعدہ لے لیں گے، صاحب وعدہ کیجیے اب آپ کام کر دیجیے ہمارا، کہ ہمارا بہت دن سے کام پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، تو ان سے وعدے بھی لے رہے ہیں کہ آپ کام کر دیجئے۔ بہرحال اس طرح سب کچھ ہو رہا ہے، غرض اگر نہیں ہو رہا تو وہ نہیں ہو رہا ہے جو جس غرض سے قبرستان آئے تھے وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ خیر خدا خدا کر کے خبر آئی کہ خبر تیار ہے، خبر تیار ہونے کی خبر آ گئی۔ کچھ تو اٹھ کر خبر کے گرد جا کھڑے ہوئے، کچھ وہیں بیٹھے رہ گئے۔ ایک صاحب نے خبر میں اتر کر گلاب اور عود چھڑکا، ایک نے میت کے اوپر کی چادر سمیٹی، چادر میں بل دیے۔ اب خبر آ گئی کہ خبر تیار ہو گئی، ابھی کھدوائی ہو رہی تھی، اور پھر تو پورے کے پورے لوگ نہیں اٹھے، کچھ اٹھ کر خبر کے اطراف گھیرا بنا کے کھڑے ہو گئے، کچھ وہیں بیٹھے رہ گئے تھے۔ ایک صاحب خبر میں اتر کے گلاب کا پانی اور عود کا چھڑکاؤ کیا، ایک نے میت کے اوپر کی چادر سمیٹی اور اس کو بل دینے لگے۔ دو صاحبوں نے مٹھے کے سرے پکڑ کر میت کو اٹھایا، جو مٹھی بناتے ہیں دونوں سروں پر پکڑ کے نیچے میت کو اٹھایا۔ 8-10 نے غل مچایا، سنبھال کے میت بھاری ہے، کمر کے نیچے چادر دو، ارے میاں اپنی طرف گھسیٹو، آہستہ سے۔ اب میت خبر کے منہ تک آ گئی۔ اب یہ تو معاملہ ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، ارے آہستہ بھائی، میت بھاری ہے، جلد بازی مت کرو، اب 10 آدمی شور مچا رہے ہیں کہ ارے سنبھل کے بھائی، کیا کر رہے ہو، میت ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، بڑی بھاری میت ہے، کمر کے نیچے چادر دو، ارے میاں اپنی طرف گھسیٹو تھوڑا۔ تو وہ مشورے دینے والے لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں کہ وہ کرتے تو کچھ نہیں مگر مشورے بڑے بہترین دیتے رہتے ہیں کہ ایسا کیجئے ویسا کیجئے، ارے یہ کرو وہ کرو۔ اب لے دے کر میت خبر کے منہ تک لائی گئی۔ فقیروں یا یوں کہوں کہ مفت خوروں کو اناج تقسیم ہونے لگا، اور خبر کے گرد جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے بے تحاشا غل مچانا شروع کیا۔ کوئی کہتا ہے ذرا کمر کی چادر کھینچو، ارے بھائی اتنا بھی دم نہیں ہے، دیکھنا کہیں خبر کا پاکھا یعنی پہلو بازو جو تھا نہ گرے، تو خبر کے بازو جو مٹی بنا کے رکھتے ہیں ڈھکیلنے کے لیے وہ کہیں گر نہ جائے۔ ارے دیکھو بھائی اتنا بھی دم نہیں ہے آپ میں کہ ذرا دیکھو چادر کھینچو، ارے بھائی کیا کر رہے ہو۔ مشورے تو بہترین ہوتے ہیں، بولنا ہر کسی کو آتا ہے، جب کام کرنے کے لیے اتریں گے تو پتا چلے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دور سے ہی کہہ رہے ہیں دیکھنا کہیں خبر کا پاکھا پہلو بازو کا جو تھا نہ گرے۔ ہاں ذرا اور جھکا کر، لا الہ الا اللہ، میت بھاری ہے، ذرا سنبھال کے آہستہ۔ بس بھائی بس۔ ایک کہہ رہا ہے کہ بس رک جاؤ، کوئی چیخ رہا ہے مٹھے کے بندھن کھول دو، چلو مٹھیوں کی جو بندھن ہے کھول دو۔ ایک کہہ رہا ہے کہ ارے آہستہ، بس بھائی بس، کوئی چیخ رہا ہے۔ بہرحال اس طرح کا ماحول دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ارے میاں لو یہ ڈھیلا لو، سر کے نیچے رکھ کر منہ قبلے کی طرف کر دو۔ واہ بھائی واہ، اتنا بھی نہیں آتا، ابھی منہ پورا نہیں پھرا، بس بھائی بس۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو اس کا منہ قبلے کی طرف اس کا رخ کیا جاتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ بات چیت ہو رہی ہے، ارے میاں لو ڈھیلا دو، ڈھیلا جو مٹی کا ڈھیلا، وہ ڈھیلے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی خبر میں سرانے ایسا ڈھیلا دو کہ سر کے نیچے رکھو کہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ کیا کر رہے ہو، واہ بھائی واہ، اتنا بھی نہیں آتا، ارے آپ کو یہ بھی نہیں پتا، ابھی منہ پورا نہیں بھرا، بس بھائی بس۔ لوگ ہاں ٹھیک ہے بس۔ تو اس طرح کا ماحول وہاں پر تھا۔ یہ مختلف فقرے ایک زبان سے نہیں نکلتے کہ کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے، کچھ سمجھ میں بھی آئے۔ ایک آدمی اگر کچھ کہے گا تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی،
چاروں طرف سے چاروں اور سے جو ہے لوگ گھیرے ہوئے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کرو. کرنے والے کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ایک آدمی اگر ڈائریکشن دینے لگے، ہدایت دینے لگے تو کام مکمل ہوگا. لیکن یہاں پر ہوتا یہ عالم ایسا ہے قبرستان میں کہ جب میت اتاری جاتی ہے تو چاروں طرف سے باتیں آتی رہتی ہیں. ہر شخص ہے کہ غل مچا رہا ہے. جو بیچارے خبر میں اترے ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. بہرحال اس غل غپالے کے ساتھ دوست و احباب اس مرنے والے کی پہلی منزل تک پہنچا ہی دیتے ہیں. مرنے والے کو اس کی پہلی منزل تک پہنچا دیے. اب پٹاؤ خبر بند کرنے کے تختے کی نوبت آئی. پٹاؤ مانی خبر بند کرنا، اور تختے رکھے جاتے ہیں، تو وہ نوبت آئی تھی. تو اس میں بھی وہی گڑبڑ شروع ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے یہ کڑی نہیں وہ کڑی لو، کوئی کہتا ہے لا حول ولا قوت، مفت میں 100 روپے مار لیے اور کڑیاں دیں تو ایسی غرض. کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، اور اسی گڑبڑ میں پٹاؤ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال اپنی اپنی رائے دی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ پٹاؤ صحیح نہیں ہے اور لا حول ولا قوت پڑھا جا رہا ہے کہ مفت میں پیسے لے لیے ہیں. بہرحال اسی گڑبڑ میں خبر کو بھی بند کر دیا گیا اور مٹی دینے کی نوبت آتی ہے. مٹی تو ہر ایک دیتا ہے، منہ سے بھی ہر ایک بڑبڑاتا ہے، لیکن یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں. البتہ لفظ منہا بہت اونچی آواز میں کہا جاتا ہے اور باقی سب الفاظ منہ میں ختم کر دیے جاتے ہیں. اب یہ اکثر ہوتا ہی رہتا ہے ایسا کہ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ ذرا اونچی آواز میں پڑھتا ہے، لیکن جس کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ منہ میں دبائے الفاظ، دبے الفاظ میں پڑھتا ہے، اور آخر میں ایک لفظ آتا ہے منہا تو وہ اس کو اونچی آواز میں پڑھتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں. تو یہ بات ہوئی. اب پھر جب اس کام سے فراغت پائی اور خبر تیار ہو گئی تو فاتحہ کی نوبت آئی. اب جب مٹی بھی ڈال دی گئی تو نوبت یہ آئی کہ اب فاتحہ پڑھنے کی نوبت آئی. اب فاتحہ پڑھنے کی نوبت آئی. ساتھ آنے والوں میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس میں شریک نہ ہو. ہونٹ تو سب کے ہلتے ہیں، مگر شاید 100 میں 20 بھی نہ ہوں گے جو یہ جانتے ہوں کہ فاتحہ میں کیا کیا صورتیں پڑھتے ہیں. بے شک بہت صحیح بات کہی انہوں نے فرت اللہ بیگ. سماج پر بڑا اچھا طنز ہے کہ جو مذہبی معاملات میں لوگ پورے رہتے ہیں، انہیں معلومات بہت کم رہتی ہیں. فاتحہ پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں، اب لوگوں شرما شرمی میں وہ لوگ بھی منہ ہلاتے ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں کہ جو ہونٹ ہلا رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا صورتیں پڑھنی ہیں، کیا صورتیں پڑھنے کی نہیں ہیں، کیا پڑھا جاتا ہے، وہ بھی انہیں نہیں معلوم ہے. یہ ایسا عالم ہے مسلمانوں کا. تو یہ اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں میں. پھر فاتحہ پڑھتے ہی سب کو اپنے اپنے گھر جانے کی سوجھی. یہ بھی پھر کر نہ دیکھا کہ مرنے والے کے اعضا کون ہیں اور ان کی کیا حالت ہے. مرنے والوں کے جو عزیز ہیں اور ان کے پاس کچھ دیر رکیں، ان کو کچھ اور پرسا دیں ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے. بس جیسے ہی دفن کر دیا گیا، فاتحہ خوانی ہوئی، بس نکل پڑے اپنے اپنے گھروں کو. کم از کم اتنا تو بھی سوچا ہوتا کہ جو مرنے والوں کے عزیز لوگ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ کچھ دیر گزاریں اور انہیں کچھ تسلی دیں. کچھ پریشان ہو جاتے ہیں وہ لوگ. ہاں ان بیچاروں کو گھیرتے ہیں جو جنازہ لانے والے مزدور. اب جو مرنے والوں کے جو عزیزوں کو کون گھیرتے ہیں؟ رشتہ دار تو چلے گئے، لیکن جو مزدور تھے، جو خبر کھودنے والے تھے، وہ لوگ انہیں گھیر لیتے ہیں. گھیر کر کہتے ہیں کہ ارے نہیں بھائی، خبر تو بہت سخت نکلی، آپ نے جو بات کی تھی وہ پیسے تو بہت کم ہیں، کچھ اور پیسے چاہیے، بہت کام لگا ہمیں. اب گھر سے چکا کر لائے تو تھے، پیسوں کی بات تو ہوئی تھی، مگر یہاں آ کر وہ بھی پاؤں پھیلاتے ہیں. نہیں اب دیکھتے ہیں کہ خبر کتنی سخت تھی، بہت سخت محنت کرنی پڑی، آپ سوچ کے دیجئے، پیسے کچھ بڑھا کے دیجئے. کبھی تو کہتے ہیں فاصلہ بہت تھا، ارے آپ نے تو کہا تھا کہ قریب ہی ہے. ارے یہ کہاں کا قریب ہے صاحب،
اتنی لمبائی سے ہم جنازے کو اٹھا لائے ہیں، آپ نے تو یوں کہا تھا کہ بغل میں ہی ہے، بازو میں ہی ہے، لیکن فاصلہ بہت تھا۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے دوسری میت چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، ارے یہ آپ کی صورت دیکھا ہم، آپ چاہے جان پہچان کے نکلے تو ہم دوسری جگہ نہیں گئے اور آپ کے ساتھ آ گئے، تو آپ ہے کہ ہمیں کچھ اچھے پیسے دینے کے لیے کترا رہے ہیں۔ وہاں آپ کے ہاں سے دگنا مل رہا تھا، اور وہاں جو ہم چھوڑ کے آئے تھے میت، اس سے ڈبل پیسے، اس سے دگنے پیسے مل رہے تھے، اس کے باوجود ہم آپ کی صورت شکل دیکھ کے آ گئے تھے، جان پہچان تھی تو ہم آ گئے۔ بہرحال ان مصیبت زدوں کو دیکھ کر کے یہ مزدور کچھ زیادہ ہی لے مرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی پیسے لے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے اس زمانے کی میت کا رنگ، جو میں نے عرض کیا تھا وہ صحیح نکلا یا نہیں۔ آخر میں مرزا فرت اللہ بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے، میں نے جو نقشہ کھینچا ہے میت کا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب سوائے اس کے کیا ہو کہ خدا سے دعا کی جائے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو نیک ہدایت دے، ان کے دل میں درد پیدا کرے، یہ سمجھیں کہ احکام کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آخر میں مرزا فرت اللہ بیگ اچھے کلمات سے اپنے مضمون کا اختتام کر رہے ہیں کہ حالانکہ ایک مضمون ہے، حقیقت نہیں ہے، لیکن جو منظر کھینچا گیا ہے اس مضمون میں حقیقت کی عکاسی کی گئی ہے، ہو بہو ایسا ہی منظر وہاں پر ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہیں مزاح کے لیے، لیکن اس میں 70-80% تو ہو بہو صحیح نقشہ ہے۔ اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ان بندوں کو نیک ہدایت دے۔ ایسے لوگ جو بے حسی میں رہتے ہیں، بے مروتی میں رہتے ہیں، بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ خلوص دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ جب جیتے ہیں تو جینے میں بھی زندہ آدمیوں کا کوئی ساتھ خلوص دلی سے نہیں دیتا، ہمدردی سے نہیں دیتا۔ اب مرنے کے بعد بھی قبرستان کو جنازے کو لا رہے ہیں تو بڑی ہی بے مروتی سے، بے دردی کے ساتھ، ہمدردی نہیں ہے، بس ایک ضابطے کی کارروائی سمجھ کے آتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو دعا کر رہے ہیں مرزا فرت اللہ بیگ کہ اب ان بندوں کو نیک ہدایت دے کہ ان کے دل میں درد پیدا کرے اور یہ سمجھ لیں کہ احکامات کیا ہے، کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا ہے اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا احکامات دیے ہیں قرآن میں۔ کیا ہم ہر آدمی یہ سوچ لے کہ ہم احکامات پر پورے عمل پیرو ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ سماجی مضمون ہے۔ محض مرزا فرت اللہ بیگ نے ایک جنازے کا موضوع لیا ہے، اس جنازے کے موضوع کے ذریعے سماج کے ہر شخص پر طنز کیا گیا ہے۔ اس میں ہر موقع پہ گھر سے لے کر قبرستان پہنچنے تک جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں پورا سماج ہے، پورے سماج پر، غریب لوگوں پر طنز ہے اور حکومت پر طنز ہے، امیروں پر طنز کیا گیا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں ان پر بھی طنز کیا گیا ہے، اور پھر قبرستان میں کس طرح ہم کو رہنا چاہیے، کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے، قبرستان میں کس طرح ہم کو رہنا چاہیے۔ یہ بھی بات ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے، بس اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو ان پر بھی طنز کیا گیا ہے۔ ایک سبق ہے، ایک بہترین طنز ہے، اس میں مزاح بھی ہے، طنز بھی ہے، کہ لوگ اس مضمون کو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کو یہ مضمون پڑھنا چاہیے، اس سے عبرت ملے گی کہ انسان ایک نہ ایک دن خبر میں جانا ہے، تو اس کو موت تو ضرور آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کھلی دلیل ہے قرآن میں، کسی کو یہاں پر دوام نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی نہیں ملے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ احکامات کیا ہیں زندگی گزارنے کے، کہ پیار محبت مروت، لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمدردی کریں، دکھاوا نہ کریں۔ اس مضمون کا سب سے
اہم سبق یہی ہے، اس مضمون کے ذریعے مرزا فرت اللہ بیگ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے احکامات کو دیکھیے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، دکھاوا ہی دکھاوا ہو رہا ہے، آپ دکھاوے پر مت جائیے، ظاہر داری پر مت جائیے، اور آپ لوگ احکام کی پابندی کیجئے، پہلے اپنے اندر جھانک لیں کہ آپ ان احکامات کی پابندی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو فوری احکامات کی پابجائی کیجئے، عمل پیرو ہوں اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت اچھا مضمون ہے، اور یہاں پر میں اس کے ساتھ اس مضمون کو اختتام تک پہنچاتا ہوں، پھر میں ایک اگلے ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ لوگوں کے آگے حاضر رہوں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔